अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ सियासी गपशप में मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बनी गाला का मुहासरा, इमरान खान की गिरफ्तारी। इमरान खान गंदी वीडियो से डर गए, पंजाब हुकूमत गिरने वाली है। आज बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट हुई। जो हम बात कर रहे थे कि बनी गाला का मुहासरा और इमरान खान की गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, लेकिन इमरान खान के वकील ने अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो अपने ज़मानत के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि इमरान खान किधर है, तो उन्होंने कहा कि बनी गाला का मुहासरा कर लिया गया है और इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये ऑर्डर करना पड़ा कि इमरान खान को अदालत पहुंचने तक गिरफ्तार ना किया जाए। तो आप ज़रा मेरे कप्तान की बहादुरी का अंदाज़ा लगा लें कि मेरे कप्तान कितने बहादुर हैं कि वो वैसे तो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन ਜਦੋਂ गिरफ्तारी दी वारी आती है खान साहब डर जाते हैं, खान साहब भाग के अदालत चले जाते हैं। और ये जो है ये ममनुआ फंडिंग केस में FIR ने जो मुकदमा दर्ज किया है और उसमें उन्होंने जो बैंकिंग सर्कल थाना है उसमें उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है और इसमें ये बताया गया है कि $21 लाख उस अकाउंट में आए। वुटन क्लब को भी जो है वो पेमेंट हुई, वहाँ से फिर पेमेंट आई, तो ये सारा का सारा सिलसिला भी अरबों में है। आज मैं अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ और कभी भी मैंने अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान या जज साहिबान पर कभी कोई बात नहीं की, फैसलों पर बात करता हूँ। मुझे आज का फैसला ज़रा थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे इसमें फिर इमरान खान का कहीं लाडलापन नज़र आया। लाडला तो है ना, तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो आधे घंटे का टाइम दिया कि जी उनको बुला के लाएं, तो जो है वो पेश हो और उसके बाद फिर जो है केस की समाअत होगी। खान साहब वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जब उनसे वहाँ पर ये सवाल किया गया कि क्या हुकूमत आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो उनका ये जवाब था हाँ ऐसा हो सकता है। तो पाइन गिरफ्तार तो बाकी भी होए सन, थोड़ी वारी भी तो आनी सी। बहरहाल जब अंदर गए चीफ जस्टिस साहब के पास तो उन्होंने जो है वो जो उनकी ज़मानत की अपील थी, हिफाजती ज़मानत की, वो हिफाजती ज़मानत हो गई। लेकिन मुझे इस फैसले पर थोड़ा सा मैं इतराज़ नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ मुझे हैरत हुई। ये सही वर्ड है, हैरत हुई। मुझे इस फैसले पर हैरत हुई कि हिफाजती ज़मानत है, जो हमने आइनी जो कानूनी माहिरीन है उनसे भी बात की, उनसे ये पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हिफाजती ज़मानत उस वक़्त होती है जब एक शहर से दूसरे शहर आना हो, जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो, अदालत में पेश होना हो, उस वक़्त हिफाजती या राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाती है। यहाँ पर जो है वो इमरान खान ने इस्लामाबाद के ही जो है वो सेंट्रल जज के सामने पेश होना था, सेंट्रल बैंकिंग कोर्ट में पेश होना था, तो वहाँ से आप ज़मानत करा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ से ज़मानत दी। बहरहाल जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो वसी कल्ब रखते हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि ठीक है जो है उन्होंने ज़मानत मंजूर कर ली। इससे पहले तो इन्हें अदालत केस में भी उन्होंने माजरत चाहता हूँ, तो इन्हें अदालत केस में भी उन्होंने जो है वो इमरान खान को काफ़ी रिलीफ दिया। अदालत के फैसले हैं, अदालत की वसी कल्बी है, उस पर जो है ना हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी थी, उसके बावजूद जो है वो अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया, उनको माफ़ी दे दी। बहरहाल ये एक अच्छी बात है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तौहीन अदालत के केसेस में सज़ा का मैं कायल नहीं हूँ। बहरहाल जो अदालत में जज साहब को बताया गया वो ये बताया गया, वैसे मैं ये सोचता हूँ कि अदालत को क्या क्या बताया जाता है। बनी गाला के मुहासरे पर कोई नहीं था, किसी ने मुहासरा नहीं किया हुआ था, लेकिन खान साहब घरों निकलते डरन डे सन किते फड़िया ना जावा। और इससे कबल जब वो
پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے گئے تھے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کو جو کچھ ہوا چلے چھوڑیں اس کو، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے، ویسے وہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کر لیں۔ تو آج یہ بھی خان صاحب کا ایک، اس کو جھوٹ کہہ لیں، اس کو یو ٹرن کہہ لیں، کیا کہیں گے اسے، کہ خان صاحب کے وکیل نے جو ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب توجیہ پیش کی، اور یہ توجیہ جو ہے وہ عدالت نے مان بھی لی کہ ٹھیک ہے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ کا محاصرہ ہے، تو اب جب کبھی گرفتاری کی بات ہوتی ہے، مقدمہ درج ہی ہوتا ہے، تو خان صاحب اپنے سپورٹرز کو وہاں پر بلا لیتے ہیں جو بنی گالہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے خیمہ بستی کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ آج ان کی پھر ضمانت ہو گئی، اب وہ 18 اکتوبر تک جہاں تک میرے جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ 18 اکتوبر تک جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہوئے، آج میں نے آپ کو سیاسی گپ شپ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جب اترتا تھی وہاں نہ لگی، تو مسلم لیگ نون کے لیے اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ آج جو ہے پہلے مریم نواز کی بریت ہوئی، اس کے بعد ان کو پاسپورٹ واپس ملا، اور آج جو سب سے بڑا کیس تھا وہ ایف آئی اے میں ان پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ بھی ان کی بریت ہو گئی۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں کی اس کیس میں بریت ہو گئی، اور جو ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر ہے انہوں نے تو فاروق باجوہ، انہوں نے تو جو ہے وہ کہا کہ نہیں، میں جو ہے نا وہ ان کی بریت کو میں چیلنج کرتا ہوں اور ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن جج صاحب، معزز جج صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکے، کسی بھی جو آپ نے گواہ پیش کیا انہوں نے ڈائریکٹلی حمزہ شہباز یا شہباز شریف کا نام نہیں لیا ہے، نہ ہی کہیں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بے نامی اکاؤنٹ کھلوائے گئے تھے ان میں سے رقم جو ہے وہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی۔ تو بہرحال جو ہے وہ جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ شام میں سنا دیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شہباز شریف نے بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ بیرون ملک دورے پہ ہیں۔ حمزہ شہباز نے بھی اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کیا، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، عطا تارڑ نے اس پر پریس کانفرنس کی، عظمہ بخاری نے بھی اس پر جو ہے وہ اپنا بیان جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم جو ہمارے قائدین بے گناہ تھے اور وہ بے گناہ ثابت ہوئے، اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ شہزاد اکبر پر ڈال رہا ہے کہ شہزاد اکبر نے جھوٹے کیس بنوائے، جھوٹے مقدمات بنوائے۔ بہرحال شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ اپنی ساری نیک نامیاں اور بدنامیاں سمیٹ کے وہ بیرون ملک جا کر سیٹل ہو چکے ہیں، جہاں پر ان کی بیگم صاحبہ بھی ہیں، وہ وہیں پر موجود ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کبھی کبھار پاکستان کا چکر لگا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ واپس نہیں آئے۔ اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے، ویسے ایک چیز پہ مجھے مسلم لیگ نون پہ جو ہے مینو سمجھ نہیں آ رہی، کی کرن ڈینے ضمنی انتخابات کا جو ہے وہ شیڈیول وہی ہے، 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہوں گے، انہوں نے صرف پتہ نہیں اپنے مقدمات ختم کرانے دی پئی ہے، یہ صرف اپنے مقدمات پر فوکس کر رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں عمران خان کی ایک بات کا میں ضرور اپریشیٹ کروں گا، چاہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی وہ انتخابی مہم ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ شرپور میں بھی انہوں نے جلسہ کیا، اس سے قبل بھی وہ متعدد جلسے کر چکے ہیں، ننکانہ صاحب میں بھی جلسہ کر چکے ہیں، اب جو ہے وہ شرپور کے جلسے میں بھی انہوں نے حلف لیا، ننکانہ صاحب کے جلسے میں بھی حلف لیا، اور حلف جو ہے وہ پھر اس کے بعد انہوں نے لاہور میں ان کی کافی مصروفیات تھیں، انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جو نوجوان ہیں ان سے بھی خطاب کیا، ان سے بھی حلف لیا۔ ویسے خان صاحب آپ نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو الامراء ہال میں بلا لیا، آج جو ہے اس کے بعد آپ وہاں پر گئے اور آپ نے ان سے حلف بھی لیا، پنجاب یونیورسٹی بھی ہو آنا سی، دراصل وہاں کی یادیں تھوڑی سی تلخ ہیں، اس لیے عمران خان جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی جب وزیر اعظم بنے تب بھی نہیں گئے، اب بھی کبھی نہیں جاتے۔ بہرحال چلے، اچھی بری یادیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے اس کے بعد وہ تاجروں سے بھی ملے، آج انہوں نے سینئر جو اینکر حضرات ہیں، جو سینئر صحافی ہیں،
ان سے بھی ملاقات کی، اور وہ لاہور کے بھی اور اسلام آباد کے بھی انہوں نے گنے چنے صحافی رکھے ہوئے ہیں، ملاقاتیں وہ انہیں سے کرتے ہیں تاکہ کوئی سخت سوال نہ سامنے آ جائے۔ بہرحال اب ہم جو ہے وہ بات کریں گے گندی ویڈیوز کی۔ تو عمران خان کی ایک کوالٹی ہے کہ اس کو پتہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ اس کے متعلق پہلے سے بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ عوام کو محسوس ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے گندی ویڈیوز کی بات کرنی پہلے سے شروع کر دی تھی۔ جب ہیکر نے کہا تھا کہ گندی ویڈیوز آ رہی ہیں تو عمران خان نے اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے پہلے بتانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے میری گندی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، کھانسی گلا کافی خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہیں اور یہ مجھے اور میری پارٹی کو گندا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو وہ بیانیہ بنانے کے ماسٹر ہیں، اپنی جگہ انہوں نے اس بیانیے کو بنا دیا ہے، لیکن وہ ان ویڈیوز سے خوف زدہ بھی ہیں۔ اور ویسے جو ہے میں ان ویڈیوز کے بڑا سخت خلاف ہوں۔ ایسی کوئی ویڈیو مارکیٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کچھ معاشرتی اور جو ہے اخلاقیات ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، ان کا فیبرک جو ہے اس کو تار تار نہیں ہونا چاہیے اور کسی کا پردہ ہی رکھنا چاہیے۔ اسلام میں بھی یہ ہے کہ کسی کا پردہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جانے کہاں پر جا کر ختم ہوگا۔ بہرحال عمران خان اس سے ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ اب بات کر لیں، کل میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پنجاب حکومت جو گرنے والی ہے اور اس کے خلاف جو مشن شروع ہو چکا ہے اس کے کریکٹرز آپ کو بتاؤں گا جو سامنے ہیں اور جو بیہائنڈ دا سین ہے، میں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بچے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے کریکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ یہ کروا رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف کی اور چودھری شجاعت کی بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات پائے نہیں انجینئر ہونے کی حال ہے، ٹھیک ہو اور سناؤ کیسا؟ نہیں، ملاقات میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے اندرونی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چودھری شجاعت نے شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہر صورت میں ان کا ساتھ دیں گے اور بہت سے اراکین ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں 3 کریکٹرز آپ سے بات کر رہا تھا اس میں ایک جہانگیر ترین ہے، دوسرے وہ ابھی تک خاموش نظر آ رہے تھے لیکن وہ چودھری شجاعت سے وہ بھی ملاقات کر چکے ہیں، وہ ہیں سابق گورنر چودھری محمد سرور۔ ان کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ تیسرے کریکٹر اس میں جو سب سے پیچھے ہیں، بیہائنڈ دا سین ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں، وہ ہے مخدوم احمد محمود۔ اور یاد رہے کہ جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود دونوں کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ ان کی دوبارہ ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ دوستی بھی ہو چکی ہے، ملاقات بھی ہو چکی ہے اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جب اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا تو اس وقت ان کا جو گروپ ہے وہ جیسے عمران خان کے جب خسرو بختیار کی زیر قیادت آیا تھا نا جنوبی پنجاب کا ایک گروپ، جب ایک لہر چل رہی تھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی، صاف چلی شفاف چلی، تو وہ اس وقت وہ ادھر چلے گئے تھے۔ تو ایسے ہی یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک گروپ جو ہے وہ ابسٹین کر جائے گا، وہ علیحدہ بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہاؤس پر کنٹرول کرنے کے لیے سبطین خان جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے گی، کیونکہ وہ خفیہ بیلٹ ہوتا ہے، اس میں ان کو اپنی طاقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو پولنگ ہوتی ہے، وہ رائے شماری ہوتی ہے، وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بندے گنے جاتے ہیں، وہ اوپن ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ اگر سبطین خان وہاں موجود ہوئے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گنتی یار 2-4 بندے تھے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں نا، تو اتنے جنی مرضی کھاپ پالو پھر کی ہوئے گا۔ تو اس لیے یہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی یہ کوشش ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہاؤس پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا جائے، تحریک اتحاد اسپیکر کے خلاف لائی جائے اور پھر پنجاب حکومت کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے خلاف یہ تحریک جو ہے وہ لائی جائے، گورنر ان کو اعتماد کا ووٹ کا کہیں اور لوگ ایبسٹین کر جائیں۔ سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔
میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔